अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 10 फरवरी सन 2024 हफ्ते का रोज़ है और इलेक्शन हुए 2 दिन गुजर चुके हैं और 2 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक इलेक्शन कमीशन पूरा रिज़ल्ट कंपाइल करने से नाकाम रहा है। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और गैर जानबदार इंतखाब मुनक्कद करवाने से तो बुरी तरह कामयाब रहा है। अब उसके रिज़ल्ट की कंपाइलेशन में भी ये जो 2 दिन की देरी है, इसने पूरे इस इलेक्शन की कली खोल दी है। आज अभी तक हालिया इस रिकॉर्डिंग के वक्त जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है, उनके मुताबिक अभी तक जो सीट्स का रिज़ल्ट वो फॉर्म 47 जो हाईली कंट्रोवर्शियल है, उनके मुताबिक इस वक्त वोट टोल ये है कि जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जो पीटीआई से मुंसलिक हैं, इसमें ये याद रखिएगा कि 7-8 लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट ही सब में आ सकते हैं, लेकिन बाकी सब जो हैं वो पीटीआई बैक्ड उम्मीदवार हैं। उनकी तादाद 100 है। 100 सेंचुरी पूरी हो गई है। पीएमएलएन बहुत ज़्यादा धांधली और धांधले के बाद उनको 71 तक ला सके हैं। पीपीपी को 54 पर ले आए हैं और सबसे ज़्यादा धांधली से जो सीटें दिलवाई गई हैं, जो सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चोरी करदा हैं, पीएमएलएन की हैं भी हैं, लेकिन एमक्यूएम की जो 17 सीटें हैं, ये सारी की सारी चोरी शुदा सीटें, बहरहाल 17 सीटें हैं। क्यू के पास 3 सीटें हैं, तीनों चोरी शुदा सीटें हैं और उसके बाद 4 अदर्स का फिगर दिया जा रहा है। अदर्स में वो मौलाना फजल रहमान भी आता है, जो इस वक्त पीट पीट के बैन कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कि मेरे साथ एक दफ़ा फिर धोखा हो गया, वादा करके दिया नहीं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की हमशीरा ने, तीनों हमशीराएँ जो थी वो कल पीटीआई के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर भी उनका इंटरव्यू था। उनकी जानिब से डिक्लेयर किया गया है और यही असल फिगर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, हमारे पास भी ग्राउंड पे है और फॉर्म 45 के साथ है। वो 180 से ज़ायद सीट्स का दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े वाज़े मेजॉरिटी के साथ 180 से ज़ायद सीट्स जीत चुकी है और इस वक्त पीटीआई से तकरीबन 80 से 90 सीटें जो हैं वो चोरी की गई हैं, छीनी गई हैं। इसके ऊपर पूरे मुल्क में सबसे पहली बात है कि मुल्क गीर एहतजाज हो रहा है। इस पूरे मुल्क गीर एहतजाज में शहर शहर करिया करिया लोग निकले हुए हैं और ये अभी तक कोई ऑर्गेनाइज मूवमेंट नहीं है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भरपूर एहतजाज और इस तरह की चीज़ों की कॉल नहीं आई है, लेकिन उससे पहले आम शहरी, आम लोग जिन्होंने वोट डाला, वो अपने वोट के हक़ के लिए बाहर निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और वहाँ पे हमें बहुत ही जो हैं वो परेशान कुन ख़बरें सुनने को मिल रही हैं। वायलेंस इरप्ट कर रहा है सरकार की जानिब से, पुलिस की जानिब से, पैरामिलिट्री की जानिब से और इवन मिलिट्री की जानिब से भी फायरिंग की जा रही है और लोग जो हैं वो जाँ बहक हो रहे हैं। शांगला में कल फायरिंग हुई है। शांगला में 2 लोगों की जो वफ़ात का ख़बरें हैं। सियालकोट में फायरिंग हुई है। गुजरात में कैसरा इलाही जो हैं, परवेज़ इलाही साहब की अहलिया हैं, उनके साथ भी पहले तो ये है कि उनको जीता हुआ इलेक्शन हारा गया और उसके बाद गुंडे भेजकर उनके कार के ऊपर फायरिंग भी की गई और वहाँ पे जलसे के ऊपर भी फायरिंग की गई, जो लोग जुलूस एहतजाज निकाल रहे थे वो। और सबसे अफसोसनाक ख़बर जो है वो आज मोहसिन दावड़ के ऊपर कातलाना हमले की है। उन्हें गोली मारी गई है और वो गोली जो है वो सरकारी लोगों की जानिब से चलाई गई है। जो अभी मैं मीडिया पे रिपोर्ट सुन रहा था, जो लोकल वहाँ की अथॉरिटीज़ ने जारी की कि मोहसिन दावड़ के जो उनका एहतजाज था इलेक्शन के रिज़ल्ट के बारे में, उसमें कुछ लोग थे जो असले से लैस थे, तो उन्होंने जब फायरिंग शुरू की तो उसकी जवाबी फायरिंग की गई। उसमें कुछ पुलिस वाले भी कहते हैं जाँ बहक हुए और मोहसिन दावड़ को भी गोली लगी। ये सारा एक फार्स है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एक पागलपने में ये जान के इस वायलेंस को अरप्ट करने की कोशिश की जा रही है, लीडर्स को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। याद रखिएगा कि मोहसिन दावड़ जो है वो एक ऐसी जमात से उनका ताल्लुक़ है, ऑल्दो उनकी अभी रिसेंटली मंजूर पश्तीन से अलग लायदगी इस तरह से हो चुकी है कि वो अलग से शायद किसी है, लेकिन मंजूर पश्तीन और पाकिस्तान पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और ये जो तमाम लोग हैं, इनकी बहुत ज़्यादा अप्रूवल है जो हमारे साबका कबायली इलाके हैं उनके अंदर, और वो जो एक पश्तून नेशनलिज़म है जो शुरू दिन से मौजूद है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो ये जो अटैक है, इसके बड़े दूर रस्त और खौफनाक नताइज निकल सकते हैं
اور یہ ہائیلی کنڈیمنیبل ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری چیز کے اوپر۔ میں نے آج کے وی لاگ کے اندر آپ کو ایک بہت بڑی خبر بھی دینی ہے، یہ سمجھیے کہ یہ بریکنگ نیوز ہے، جو یہ میں صرف ایک چیز بیان کر دوں، اس کے بعد میں اپنی سیدھی بریکنگ نیوز کے اوپر آتا ہوں۔ دیکھیے، اب ان تمام حالات کے اندر ود ان 2 days، آج صبح جب ہم جاگے ہیں تو پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا بغیر کسی وہ کہنا چاہیے نا تفریق کے، آپ کے منعقد کردہ الیکشن، جن کو کل کی جو سو کالڈ وکٹری تقریر تھی نواز شریف کی، پتہ نہیں کون بدبخت لوگ اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ ہر آئے دن اپنا ڈیموکریٹک سٹیچر جو ہے اس کو مائنس کرتے جا رہے ہیں۔ وہ ان کی جو سو کال تقریر، انہوں نے کہا جی اتنی بڑی ایکسرسائز کی ہے، 50 ارب روپے خرچ کیے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اس 50 ارب کی ایکسرسائز کے اوپر سیاہی پھینک دی ہے پوری دنیا نے۔ پوری دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے، ممالک چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حالیہ جو الیکشنز ہیں، یہ الیکشن کے انعقاد سے پہلے سے لے کر انعقاد کے دن اور اس کے بعد نتائج کے مرتب کرنے تک ہر مرحلے پہ انتہائی بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس میں وائلنس ہوا ہے، اس میں ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو باہر رکھا گیا ہے، لوگوں کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، خواتین اور مائنورٹیز کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ریگنگ کی گئی ہے، تاریخ کی بدترین ریگنگ کی گئی ہے۔ اس میں سب سے جو میں سمجھتا ہوں اسٹرانگ سٹیٹمنٹ، جو ویسے ای یو نے بھی اس کو کیا ہے، اس کے بعد یورپین یونین کے بعد آپ امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی دیا ہے، آسٹریلیا کی جانب سے بیان آیا ہے، کامن ویلتھ نے آج پریس کانفرنس بھی، ان کے جو آبزرورز آئے تھے انہوں نے سوالیہ نشان اٹھایا آج کے الیکشن کے اوپر، اور ایک بڑی لسٹ ہے مختلف ممالک کی جنہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن ٹاپ آف دا لائن آج جو تھی وہ بڑی یہ امپورٹنٹ ہے، جو یو ایس کی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے آن فارن ریلیشن، اس کی چیئر، جو ان کی چیئر ہیں، جو اس کے سربراہ ہیں، ان کی جانب سے بڑا ایک مطلب بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے پاکستان کے منعقدہ انتخابات اور اس میں ہونے والی ریگنگ، اس کو کوشچن کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان انتخابات کے نتائج کو اس وقت تک نہیں مانا جا سکتا جب تک اس پورے معاملے کی انڈیپینڈنٹ انکوائری انویسٹیگیشن نہ ہو۔ اور جب انکوائری اور انویسٹیگیشن کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ کوئی عام ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے۔ ویسے تو اس سٹیٹمنٹ کو ایک درجنوں یو ایس کے سینیٹرز اور ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کے ممبرز نے اڈاپٹ کیا ہے، بلکہ بڑھ بڑھ کر سٹیٹمنٹس بھی لی ہیں، لیکن یہ یو ایس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن ریلیشن کے چیئرمین کی جانب سے یہ جو بیان آنا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس کے بڑے دور رس نتائج ہیں۔ حالیہ ملٹری رجیم اور حالیہ رجیم جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے اوپر میں آپ کو بڑی تفصیل سے بھی بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی جو یہ بھی ایک بڑا شفٹ آیا ہے، کیونکہ ابھی تک برطانیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس پورے معاملے میں اس نے اپنے آپ کو بڑا باہر رکھا ہوا تھا حکومتی سطح پہ، لیکن برطانیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں ڈیوڈ کیمرون، ان کی جانب سے کل ایک بہت سٹرانگ سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور انہوں نے بالکل اس چیز کو رد کر دیا ہے جو الیکشن اس وقت پاکستان میں ہوئے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے، اب یہاں پہ ذرا ایک لمحے کا توقف کر کے ہم واپس جاتے ہیں۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد اب ایک سٹیٹمنٹ اور بھی آج آئی ہے، وہ ہے ہمارے آرمی چیف صاحب کی، جنرل عاصم منیر کی سٹیٹمنٹ۔ جنرل عاصم منیر کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پتہ نہیں بڑی ایک دیو ملائی قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں کوئی ٹچ کی بات ہو رہی ہے اور بچانے کی بات ہو رہی ہے، نظام کو بچانے کی اور ہیل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس سٹیٹمنٹ کی جو لفاظی ہے، اس وقت پوری دنیا کا جو رسپانس ہے، جو پاکستان کے عوام کا رسپانس ہے، وہ اس سٹیٹمنٹ کو بالکل زیرو کر دیتی ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنرل عاصم منیر کا یہ جو بیان جاری کروانا ہے، یہ ایک غیر ضروری بیان تھا۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیان جو ہے یہ آئی ایس پی آر بھی جاری کر سکتی تھی، لیکن یہ آئی ایس پی آر نے جاری نہیں کیا، یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے جاری کروایا گیا۔ دیکھیے، اگر یہ بات ہوتی آئی ایس پی آر کی بیان کی تو پھر ہم یہ سمجھتے کہ یہ جو بیان ہے یہ پورے انسٹیٹیوشن کا بیان ہے، پورے ادارے کا بیان ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی اس چیز کو اون کرنے کو شاید تیار نہ ہو، اس لیے آرمی چیف کو خود بیان دینا پڑا۔ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے پاکستان کی پاور ڈائنامکس کے اندر، اور اگر ان کو خود یہ بیان دینا پڑ رہا ہے اور آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بیان نہیں دیا گیا، آلدو اگر وہ حکم دیں گے پوائنٹ بلینک آئی ایس پی آر کو تو وہ انکار نہیں کر سکتی، لیکن جو لوگ نظر رکھتے ہیں چیزوں کو، وہ بٹوین دا لائنز بھی پڑھتے ہیں، اور ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے
کہ اس وقت یہ جو جمہوریت کا اور حکومت کے نظام کا لاشا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے ادارہ بھی تیار نہیں ہے ایز اے ادارہ. اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ ساتھ پرسنالٹی پہ بات جا رہی ہے، ایک شخص کی پالیسیز اور بیان کے اوپر بات جا رہی ہے. اب یہاں پہ ذرا ایک لمحے کا توقف کیجئے. تو تھوڑا عرصہ پہلے ہمارے جو ملٹری قیادت ہے، انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا تھا. اس امریکہ کے دورے کے بعد بہت سارے لوگوں کی جانب سے، جو لوگ نظر رکھتے ہیں، میں تو بڑا کم عقل اور جاہل اور اس کی کوئی اتنی ریچ بھی نہیں ہے، لیکن جو لوگ نظر رکھتے ہیں، جن کے رابطے ہیں، جو بات چیت کرتے ہیں پالیسی سرکلز میں امریکہ کے اندر، ان لوگوں کی بابت میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کا جو فیڈ بیک تھا وہ آپ نے سنا بھی. اس میں کچھ لوگ پبلکلی بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب امریکہ میں ہیں، وہ انگیج کرتے ہیں. وجاہت امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہی از ویری ویل کنیکٹڈ اینڈ ہی انگیجز ود لاٹ آف پالیسی میکرز. اور پھر ہماری ڈاکٹر جو عائشہ صدیقہ ہیں، آلدو برطانیہ میں ہیں، ان سے میری ملاقات بھی رہتی ہے، لیکن اس کے علاوہ میں ان کی انٹرویوز اور ان کے آرٹیکلز وغیرہ بھی پڑھتا ہوں. تو ان تینوں کا جو کنسنسس تھا، یا ان تینوں کی جو رپورٹ تھی، ان تینوں کے سورسز بھی الگ ہیں آف کورس، لیکن ان تینوں کا کنسنسس یہ تھا کہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں ایک امریکہ کے اندر جو ان کا فیڈ بیک تھا، کیونکہ یہ ان کی شاید پہلی ملاقات تھی، اور اس پہلی ملاقات کے بعد ان کا جو فیڈ بیک تھا وہ یہ تھا کہ ڈیپتھ کی کمی ہے. کہ وعدے اور دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، اور طاقت کا بھی زحم ہے، بہت چیزیں دکھائے جاتے ہیں، لیکن دیر از ٹو مچ نوائس اینڈ ویری لیس ڈیپتھ. اس قسم کی کچھ بات تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، مینوں نہ چک لینا، انہوں نے کیا سی. اچھا، تو خیر یہ ایک وہاں سے فیڈ بیک آیا تھا. اب اس فیڈ بیک کو آج کے اب اس تناظر میں دیکھیں کہ یو ایس کی جو سینٹ کی کمیٹی ہے آن فارن ریلیشن، اس کے سربراہ کا یہ بیان دینا ہے، اس کو کوئی آئسولیشن میں آپ نہیں لے سکتے. آئسولیشن میں اس لیے نہیں لے سکتے کہ جو فارن ریلیشن کمیٹی کا سینٹ کا سربراہ ہوتا ہے، یہ سمجھیے کہ یہ ہمارے جیسی کوئی وہ کمیٹی نہیں ہے جو ہمارے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ، سینٹ کا چیئرمین ہے، وہ بنواتا ہے اور آگے پیچھے گیمیں ڈالتا رہتا ہے. اٹ از ایکچولی very meaningful committee. It has the oversight over the foreign policy and the issues, and it actually sets the line for foreign policy. اس سٹیٹمنٹ آنے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے، اور برطانیہ کی سٹیٹمنٹ آنے کے بعد مطلب یہ ہے، اور یہ اپنے لیے ایک بریکنگ نیوز سمجھیے کہ برطانیہ اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے. اور انہوں نے اپنا ہاتھ اس لیے کھینچ لیا ہے کہ پاکستان کی موجودہ رجیم وہ والا بدماش ثابت ہوئی ہے جو آپ کے لیے امبیرسمنٹ زیادہ کریٹ کرتا ہے بنسبت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. جو ویسٹ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یو ایس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ آپ کی تمام تر برائیوں کے باوجود، آپ کا جمہوریت کے قتل کے باوجود بھی آپ کے ساتھ لائن ٹو کرتی ہے، بیکاز اس کو کچھ بینیفٹ، اس کی اپنی ذات کے لیے بینیفٹ نظر آتے ہیں، ان کے اپنے ملک کے لیے بینیفٹ نظر آتے ہیں. لیکن اس وقت آپ کی جو پوزیشن ہے، آپ نے ان الیکشن کا علاقات جس طرح سے کروایا، اور اس کے بعد جس طرح کا آپ چرلو پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نے وہ امبیرسمنٹ کریٹ کر دی ہے کہ یور ماسٹرز آر لیونگ یو. ایکچولی لیٹ می کریکٹ دس، دے آر ناٹ لیونگ یو، دے ہیو لیفٹ یو ہائی اینڈ ڈرائی. یہ بات آج نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت جو ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ اور برطانیہ کے اندر، وہ انہوں نے حالیہ رجیم سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، کنارہ کشی کر لی ہے. Now the current regime is left with the likes of نواز شریف، فضل الرحمان، شہباز شریف اینڈ وغیرہ وغیرہ. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس صورتحال میں آپ کس طرف جائیں گے؟ آپ کو آج اگر خود اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑی ہے، اور ادارے کا جو اسپوکس پرسن ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کر رہا ہے، اینڈ لوگوں کے اوپر گولیاں چلانی شروع کر دی گئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہار گئے ہیں، لیکن آپ ہار ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس سے آگے اب کیا ہوگا؟ بریکنگ نیوز تو میں نے آپ کو دے دی کہ ویسٹ تو آپ سے ہاتھ کھینچ چکا ہے. Now they have told you this is your bloody mess and you better sort it out yourself. ہم لوگ آپ کی ریسکیو کے لیے نہیں آئیں گے، ہم آپ کو کوئی ایسی معاونت فراہم نہیں کریں گے. اب میری بات یاد رکھ لیجئے گا کہ جو اس وقت نواز شریف کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے مانگ تانگ کے حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بنا لیں، تو یہ جو حکومت اس قسم کی، یہ جو ٹینٹڈ حکومت ہے، اس کو کوئی بیرونی دنیا سے سپورٹ حاصل نہیں ہوگی.
اگر آپ کو سپورٹ حاصل نہیں ہوگی تو اس سوالیہ الیکشن اور سوالیہ مینڈیٹ کے ساتھ نہ ہی آپ کو IMF کا پروگرام ملے گا، نہ ہی آپ کے ملک میں اکنامک صورتحال بہتر ہو سکے گی۔ آپ کدھر دیکھیں گے؟ آپ مڑ کے پھر وہی عرب ممالک کی طرف دیکھیں گے جہاں سے آپ کو کچھ ہینڈ آؤٹس ملیں گے؟ کیا اس سے آپ پاکستان کی اکانومی درست کر لیں گے؟ یہ موقع ہے ہمارے ملک کے تمام اداروں کا۔ کچھ اداروں کے اندر سے دیکھیے بڑی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں، ججز ریزائن کر رہے ہیں، نیچے کے ججز ریزائن کر رہے ہیں، کچھ ROs ریزائن کر گئے ہیں، پولیس والوں نے ریزسٹ کیا ہے۔ DG خان میں دیکھ رہا تھا کسی پولیس والے نے ریزسٹ کیا ہے کمپنی بہادر کا حکم ماننے سے، اس کو مار مار کے انہوں نے پولا کر دیا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اس مار کا، کیونکہ وہ شخص اب اپنی قوم اور اپنے بچوں کی آنکھوں میں ہیرو بن چکا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے سول سروس کے کچھ لوگ ہیں، کچھ افسران ہیں، انہوں نے انکار کر دیا، استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ جو 130 حلقے کا انہوں نے رزلٹ چھاپا ہے نواز شریف کا، اس کے اوپر جو اس نے دستخط کر دیے RO نے، اور آپ جو بلنڈر کر کے لائے تھے، اس چیز کا ثبوت ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ غلطیاں کریں اور مسٹیکس کریں۔ خیر، اب اس تمام صورتحال کے اندر یہ چیز اب ذہن میں رکھیے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرنا کیا ہے، آپ نے آگے کیا کرنا ہے، آگے کا لائحہ عمل کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت ٹاسک کیا ہونے چاہیے۔ یہ میں پبلکلی آپ کو بتاتا ہوں، ضرور میں جو اپنے وہاں پہ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اس سے کنوے بھی کرتا ہوں، لیکن اس کو پبلکلی بھی کہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج یاد رکھیے گا، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہے، ابھی تک میں جب ریکارڈ کرا رہا ہوئی نہیں ہے، عدالت سے اجازت مل چکی ہے، لیکن وہ ملاقات کے اندر بھی خان صاحب لائحہ عمل دیں گے۔ بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہے، وہ مزید چیزوں میں اضافہ کرے گی، لیکن نوئنگ عمران خان اینڈ ہیونگ سو مچ اسپینڈ سو مچ ٹائم ود ہم، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت یہ لائن آف ایکشن جو ہے، یہ تو چیزیں 4-5 جو ہیں آپ کو ہر حال میں کرنی ہیں، کیونکہ دس از گوئنگ ٹو سیٹ دا فیوچر کورس آف پاکستان اینڈ پالیٹکس فار PTI۔ پہلی چیز ہے کہ پورے پاکستان کے اندر آپ کو پیسفل پروٹیسٹ کی کال دینی ہوگی، اور یہ پروٹیسٹ آپ نے کرنے ہیں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر، اور جو آپ کے کورٹس ہیں، جو ٹریبیونلز ہیں آپ کے الیکشن کے۔ صبح جب جج صاحب عدالت جائیں تو وہ دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پرامن احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم اپنا حق، اپنا چھینا ہوا مینڈیٹ آپ سے واپس لے کر جائیں گے، اور یہ پرامن ہونا چاہیے۔ ہم نے کسی صورت کوئی 9 مئی والے صورتحال دوبارہ پیدا نہیں کرنی۔ وہاں بیٹھیں، دھرنا دیں، ادھر ہی کھانے کا بندوبست کریں، عوام آپ کو ہر جگہ کھانا دے گی، پینے کو پانی ملے گا، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے گا، بیکاز اس سے مومنٹم بنے گا۔ جتنی سیٹیں لوز کی گئی ہیں، 80 سے 90 سے زیادہ سیٹوں میں کلیئر مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اور اتنا ایویڈنس موجود ہے جس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس ایویڈنس کو، فارم 45 کو، ان ویڈیوز کو، تمام چیزوں کو محفوظ کرنا ہے، اور محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام عدالتوں میں جا کے آپ نے چیلنج کرنا ہے اپنی رسپیکٹیو جو آپ کی جورسڈکشن آتی ہے اس کے اندر، اور یہ کام آپ نے اگلے 48 گھنٹوں کے اندر ہر صورت اچیو کر لینا ہے۔ آج ہفتے کا روز ہے، جو آج اپلیکیشنز بہت ساری فائل ہوئی ہیں، جو نہیں ہوئی ہیں، سوموار کے روز ہر صورت، ہر کینڈیڈیٹ جو ہے آزاد، جو PTI کا کینڈیڈیٹ تھا، اس نے یہ فائل کرنا ہے تاکہ آپ اس چیز کو ان فورمز پہ پہنچا سکیں along with the ایویڈنس۔ اور جو ہمارے وکلا بھائی ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹس دیے ہیں، جو فور فرنٹ پہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت سب کام چھوڑ کر اس کام کے اوپر لگ جائیں۔ گیو یور بیسٹ۔ یقین جانیے جب وکلا کھڑے ہو جائیں تو جج بھی زیادہ نہیں ہل سکتے۔ پھر اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اس وقت ریسیپشن ہے۔ دیکھیے، ماضی میں آپ کو حکومتی سطح پہ کوئی ریسیپشن نہیں ملی، انٹرنیشنلی میں بھی اپنے تئیں کوشش کر رہا ہوں، آج بھی نکل رہا ہوں، اور جو باقی لوگ بھی پاکستان تحریک انصاف کے باہر موجود ہیں، اسپیشلی امریکہ وغیرہ میں، میرے پاس تو کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، لیکن اپنے تئیں کوشش کریں۔ میں آرٹیکلز بھی لکھ رہا ہوں، لوگوں سے مل بھی رہا ہوں، میں نے آج بھی کچھ MP سے ملنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر جو اصل چیز ہے جس کی ضرورت ہے کہ ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ باہر جو لوگ جو آواز رکھتے ہیں، جن کی آواز سنی جاتی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پھر وہ پریشر ہوتے ہیں اپنے ممالک کے ڈیسیژن میکرز کے لیے۔ ہمیں یہاں پہ برطانیہ میں جو FCDO ہے اس سے انگیج کرنا ہے، ڈیوڈ کیمرون کو انگیج کرنا ہے، ہر جو پاکستانی یہاں پہ موجود ہے جو پاکستانی ڈسینٹ کا ہے، بے شک برٹش نیشنل ہے یا ریزیڈنٹ ہے، یو مسٹ رائٹ ٹو یور MP، اور اس کو بتائیں کہ پاکستان میں کیا زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ ڈیموکریسی کے لیے دنیا کی 5ویں بڑی جمہوریت ہے، برطانیہ سے بڑی جمہوریت ہے، اس کے اندر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آپ ایک خط لکھیں، اس کو کاپی بھیجیں ڈیوڈ کیمرون کو، ان کی چٹھیاں بھر دیں۔ یہی کام آپ امریکہ میں ہمارے پاکستانی بھائی کریں، یقین جانیے، اور یورپ میں مقیم جو لوگ ہیں وہ یورپین یونین کو لکھیں، یقین کریں ان چٹھیوں کا
وہ امپیکٹ ہوگا کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہمیں ضرور نکلنا چاہیے، یہاں پہ احتجاج کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ امپیکٹ ایک ریٹن چیز کا ہوتا ہے اس نظام کے اندر، جو لوگ یہاں رہتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ چٹھیاں لکھنے کا سلسلہ شروع کریں، یہ بڑا ضروری ہے۔ میں کوشش کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کی جانب سے کہ ایسا کوئی ڈرافٹ آپ کو دے دیا جائے، پرووائڈ کیا جائے، جو کہ ایک وہ مین ڈرافٹ بن سکے، اور اس کے اوپر پھر آپ لوگ ان چٹھیوں کو انڈیویجولی جا رہے ہیں، بوریاں بھر دیں ان کو خط لکھ کے۔ اچھا جی، اس کے بعد جب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں، تو دوسرے جو امپورٹنٹ ایکٹرز ہیں کہ انٹرنیشنل جو جرنلسٹ ہیں، جو بین ملک صحافی ہیں، ان سے انگیج کریں، ان کو انگیج کیا جائے، پی ٹی آئی کی جانب سے انگیج کیا جائے، ان کو وہ ایویڈنس دیا جائے تاکہ وہ لکھ سکیں، اپنی بات کو وہ پروف کر سکیں۔ وہ سٹوریز کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ لائزون کرنا ہے، ان کو چیزیں مہیا کرنی ہیں، وہ آپ کی بات سنیں گے۔ اور ایک بات کا خیال رکھیے کہ جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کسی کو اپنے خلاف نہیں کرنا، ہم نے کسی کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کرنی۔ ایک بات میں وہ کہنا چاہتا ہوں، اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، آسمہ شرازی سے ہمیں 100 اختلافات ہیں، وہ بڑا کرٹیسائز کرتی ہیں پی ٹی آئی کو۔ اس نے بھی سلیکشن کو چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ریگنگ ہوئی ہے اور غلط مینڈیٹ ہے، نواز شریف کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت انہیں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور کسی بھی اسپیشلی خواتین صحافیوں کو، چاہے ان کا جو بھی ہو، ہمیں ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے پازیٹیولی۔ کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ مین ایشو سے بات ہٹ جائے اور آپ کی آپسی لڑائی میں بات آ جائے، تو یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اور جب تک آپ کو اپنا مینڈیٹ نہیں ملتا تو آپ نے اس مینڈیٹ کے کہتے ہیں کہ چھوڑنا نہیں ہے، اپنا مینڈیٹ واپس لے کے چھوڑنا ہے۔ یہ عوام نے آپ کے پاکستان کی تاریخ میں پاکستان عوام نے اتنے جبر اور ظلم کے باوجود انہوں نے یہ مینڈیٹ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف والوں، اس کو تم نے چوری نہیں ہونے دینا، کیونکہ تم نے آج اگر چوری ہونے دیا تو پاکستان کے عوام دوبارہ کسی سیاستدان کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گی۔ اور آخری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں آج کے ویلاگ میں، وہ ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ڈیمانڈ کرنے کی اور یہ شرط رکھنے کی کہ جی عمران خان کو رہا کیا جائے۔ آپ میرا یقین کر لیں، یہ کچھ دنوں کی یا کچھ ہفتوں کی بات ہے، یہ لوگ خود جائیں گے ہڈیالہ جیل کے سامنے، منت کریں گے اس شخص کی کہ باہر آؤ اور اس پورے ملک کو یونائٹ کرو۔ یہ میری بات آپ لکھ لیں، کیونکہ یہ اس نہج پہ چیزوں کو لے آئے ہیں، اور یہ جو انہوں نے 40 چوروں کا ٹولہ رکھا ہوا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ ایک چیز میں اس لسٹ میں بھول گیا ہوں جو میں نے لکھی ہوئی تھی، وہ سب سے پہلے جو پروٹیسٹ کے ساتھ ہے اور چیلنج کرنے کے ساتھ ہے کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر جن انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی نوٹیفیکیشن ہو چکی ہے، ان تمام کینڈیڈیٹس سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ آلدو تو ہمارا ایک کلیم ہے کہ یہ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور ہمیں چھوڑ نہیں سکتے، لیکن اس میں ہمیں پھنس جائیں گے جو جوڈیشل انٹرپریٹیشن کے اندر، اور وہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ کا کردار کیا ہے۔ تو لہٰذا حفظ ما تقدم کے طور پر میک شور کہ ہر کینڈیڈیٹ جو جیتا ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی اپنے اعلان کرنا ہوتا ہے حلف لینے سے پہلے، اپنی جو ایلیجنس ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کریں، تاکہ یہ پی ٹی آئی میں بند ہو جائیں ایک دفعہ اور ان کی چوری ہونا آسان نہیں نہ ہو، کیونکہ اس وقت صرف لالچ نہیں ہے، بہت زیادہ پریشر بھی ڈالا جائے گا انہی آزاد امیدواروں کے اوپر۔ اسی چیز کے ساتھ اجازت چاہوں گا، بڑا لمبا ویلاگ ہو گیا آج کا۔ پھر اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگلے 2-3 دن بہت اہم ہیں، اس کے اندر ہر شخص اپنے اپنے جو پیرامیٹر کے اندر اپنا کردار ادا کرے، تو آپ کا مینڈیٹ کوئی چوری نہیں کر سکے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ اور خدا حافظ۔